अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक एक हफ्ता पहले 25 जून को पेरिस में जो प्लेनरी सेशन हुआ फैटफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, उसमें फैसला हुआ कि पाकिस्तान अभी फैटफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकता। ये एक ऐसा फैसला है जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने बहुत शोर गोगा किया, पाकिस्तान की मीडिया में भी खासी बहस हुई है और आप सबके ज़हनों में भी ये सवाल होगा कि मोईद पीरजादा को किसी बावले कुत्ते ने काट लिया है कि अब एक हफ्ते के बाद ये वाला इसके ऊपर क्यों डिस्कशन करने लगा है, वीलॉग करने लगा है। वीलॉग का तो कल्चर ये है, ये ज़रूरत ये है वीलॉग की कि आप हर 6-8 घंटे के बाद एक नया टॉपिक या सब टॉपिक या सब थीम ढूंढते हैं और उसके हवाले से आप बात करते हैं। तो ये क्या है, एक हफ्ते के बाद क्यों ये इसके ऊपर बात कर रहा है। लेकिन जब आप मुझे सुनेंगे और जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको एहसास होगा कि जो मैं बात करने चला हूँ ये कोई एक दिन की, ये चंद घंटों की या एक दो दिन की बात नहीं है, बल्कि मैं एक ब्रॉड बेस किस्म की बात जो है यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो जब एक हफ्ता पहले फैटफ के प्रेसिडेंट मार्कस मेयर ने अपनी स्टेटमेंट वहाँ पे दी तो कोई हमें पता था कि हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेंगे। मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल मैं आपको बड़े यानी कॉन्फिडेंस से एक बात बता सकता हूँ कि तकरीबन अप्रैल के महीने में 8 हफ्ते पहले एक डिनर पे मैं था, एक बड़े की कैबिनेट मिनिस्टर भी वहाँ पर थे जिन्होंने फैटफ के हवाले से बहुत काम किया हुआ। तो दैट यंग इंटेलिजेंट जो मिनिस्टर है, जब हमारी फैटफ पे डिस्कशन हुई तो उसने मुझे कहा कि मोईद अभी हम जून का जो सेशन है उसमें हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलेंगे, लेकिन हमने काम बहुत कर लिया है। उम्मीद है कि उसके अगले सेशंस के बाद और भी बहुत से मामला ऐसे चल रहे हैं हमारे साइड पे, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज हमारे बहुत से चल रहे हैं, ऐसी बहुत सी नेगोशिएशन हो रही है। तो हम अब इसके बाद फिर अगला जो सेशन वाला होगा हम उसमें से निकल आएंगे। तो जब 25 जून को फैटफ ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा तो ये कोई हमारे लिए ताज्जुब की बात नहीं थी, ये कोई अचंबा नहीं था, कुछ सरप्राइज़ नहीं था। हमारी फॉरेन ऑफिस, हमारी गवर्नमेंट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है या हमारे जो एनालिस्ट थे वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हम इस वक्त ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे। लेकिन मार्कस मेयर जो फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, गालिबन जर्मन ओरिजिन के, उन्होंने वहाँ पर जो स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान अभी नहीं निकलेगा और पाकिस्तान उतनी देर तक नहीं निकलेगा जब तक कि पाकिस्तान जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट हैं, जो लिस्ट है और जो की एंटिटीज़ हैं, उनकी जो की लीडरशिप है उसको सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट नहीं करता, उनकी कन्विक्शन ऑब्टेन नहीं करता, उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं निकल सकेगा। और फिर आपने देखा कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के हवाले से 6 मज़ीद डिमांड्स का एक चार्टर भी पाकिस्तान को वहाँ पर दे दिया गया। अब कुछ पॉइंट्स मैंने इसके हवाले से लिख के रखे हैं, मैं एक एक करके आपको ये बात बताना चाहता हूँ। ये जो मार्कस मेयर ने बात की, ये बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि एक चीज़ जो है ना बिल्कुल हमारे सामने क्लियर हो गई। बिकॉज दुनिया में तो चलें जो भी कन्फ्यूजन है, हिंदुस्तान के अखबार जो लिखते हैं, मिडिल ईस्ट के अखबार जो लिखते हैं, मगरब के लिखते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे अंग्रेज़ी अखबार में कॉलमनिस्ट हैं, हमारे जो इदारिये लिखते हैं और जो बहुत से लोग हमारे जो फाइनेंशियल कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ है, जो बैंकर्स हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो दुनिया को और दुनिया के मामलात को स्प्रेडशीट के लेंस से देखते हैं, वो ये समझते रहे, कम से कम उनके जहनों में रहा है। अभी भी आपको पीसेज ऐसे मिल जाएंगे जो 25 जून के बाद लिखे गए हैं, जहाँ ये लोग समझते हैं कि फैटफ कोई एक टेक्निकल रेगुलेटरी मैटर है और अगर पाकिस्तान अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज को, अपनी काउंटर फाइनेंस, जो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के जो लॉज हैं, जो उसके रेजिमेंट है, अपने लीगल प्रोसेस को, अपने कोर्ट प्रोसेस को बहुत इंप्रूव कर लेगा तो फिर पाकिस्तान इसमें से निकल आएगा और चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। इस हद तक भी कहा जाता है कि देखें इसकी वजह से पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगी एंड सो ऑन। लेकिन मार्कस मेयर की जो ये स्टेटमेंट है 25 जून की, इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि फैटफ दर हकीकत एक पॉलिटिकल टूल है, इसमें कोई शक नहीं रहता। और फैटफ एक ऐसा पॉलिटिकल टूल है जिसे अमेरिका और अमेरिका के एलाइज इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान पे तो प्रेशर डाल ही रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो रीजनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं विज़ पाकिस्तान, उन इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए, हिंदुस्तान की मदद करने के लिए और पाकिस्तान को इंडिया स्पेसिफिक प्रेशर में रखने के लिए, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को ऑब्लाइज करने के लिए फैटफ जो है उसको अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी जो फैटफ को कंट्रोल करते हैं वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ जो है वहाँ पे वाज़ेह हो जाती है। बहुत से पॉइंट्स हैं इस हवाले से जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिन दिनों ये प्लेनरी सेशन हो रहा था पेरिस में और जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान नवाज जो एक प्रो इंडियन कश्मीरी पार्टीज़ हैं उनके साथ दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे, उन्हीं दिनों में
جوہر ٹاؤن لاہور میں ایک بم کا دھماکہ بھی ہوا جس میں جانی نقصان بھی ہوا، جس میں بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں. اور اب یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز تو کم از کم ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہندوستان کی جو اسٹریٹجک ایجنسی ہے، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انہوں نے ان ایسٹس کو یوز کیا اور یہ بام کا ایکسپلوژن جو دھماکے کا کیا. اچھا، اب وہ جو جوہر ٹاؤن پہ دھماکہ ہوا وہاں پر حافظ سعید کی جو ہے ریزیڈنس ہے. پاکستان میں یہ چیز کم ڈسکس ہوئی، لیکن ہندوستان کے میڈیا میں چیز زیادہ ڈسکس ہوئی کہ جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے جوہر ٹاؤن لاہور میں، وہاں اس کے قریبی حافظ سعید کے گھر بھی ہے. ہر وائلنس ایکٹ جو ہوتا ہے، ٹیررزم کا جو وائلنٹ ایکٹ ہوتا ہے، وائلنٹ ایکٹ از اے رائٹ ٹرم ٹو بیسیکلی یوز فار اٹ، وہ ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ جو بام ایکسپلوژن تھا، اس کی جو ٹائمنگ تھی، اس کی جو جگہ تھی، اس کی جو لوکیشن تھی، اس نے بھی ایک کلیئر میسج بھیجا ہے کہ کون کس کو کیا پیغام دے رہا ہے. اب دیکھیں، نریندر مودی مل رہے ہیں کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ، جو انڈین نواز کشمیری لیڈرشپ ہے، اپنا ایجنڈا فارورڈ لے کے جا رہے ہیں. فیٹف کی میٹنگ ہو رہی ہے، انہی دنوں میں یہ بم کا ایکسپلوژن بھی ہوتا ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا بڑا ضروری. اب میں اس پہ اور آگے چلتا ہوں، اس کو لیٹس موو فارورڈ. جتنے بھی ہندوستانی ہیں، 99.99999% ہندوستان کے جو شہری ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ان معاملات میں انٹرسٹڈ ہیں، اور پاکستان کی بھی بہت بڑی جو پڑھی لکھی کلاس ہے، جو انگریزی اخبارات پڑھتی ہے، لکھتی ہے، جو NGO کمیونٹی میں کام کرتے ہیں، میڈیا میں لوگ ہیں، وہ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حافظ سعید کی جو ساری جو پروسیس ہے اریسٹ کا، جو کنوکشن کا، اور جو اس کے خلاف کیس ہے جس وجہ سے وہ UN ڈیزگنیٹڈ ٹیرر لسٹ کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ اور لوگ ہیں، یہ ان کا در حقیقت تعلق جو ہے وہ ممبئی میں جو دہشت گردی ہوئی تھی 26 نومبر 2008 میں، ان کا اس سے تعلق ہے. اور یہ اس وجہ سے جو فیٹف بھی ان کے پیچھے ہے، یونائٹڈ نیشن بھی اس کے پیچھے ہے، اور یہ وہ پروسیس ہے پروسیکیوشن کا، یہ کنوکشن کا، جسے اقوام UN سیکورٹی کونسل بھی کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، جسے ہندوستان بھی کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، جسے فیٹف بھی کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے. یہ ایک عام تاثر ہے. اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ میں سے جو سمجھتے ہیں کہ ایسا شاید نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ زیادہ انفارمڈ ہیں، دے آر ہائیلی انفارمڈ پیپل، لیکن 99.99% جو ہے وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں. میں نے آج سے 3 سال 3 مہینے پہلے میں نے گلوبل ول اسپیس میگزین جو تھا مارچ 2018 کا، اس میں نے یہ پیس لکھا. یہ پیس میں اسکرین پہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. حافظ سعید البیتراس اراؤنڈ پاکستان's نیک. اس پیس کو میں دکھا بھی رہا ہوں ابھی اسکرین پہ، اور یہ وہ پیس ہے جس کا لنک میں نیچے دے دوں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. میری آپ سے یہ بہت محنت کر کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی 15 16 17 دن کی ریسرچ کر کے میں نے، جس میں نے بہت سے لوگوں سے بات بھی کی، میں نے اس کو نیٹ کو بہت دیکھا، بہت چیزیں کر کے میں نے یہ پیس لکھا. اسے آپ میں سے بہت کم لوگوں نے پڑھا ہوگا، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آج کے اس ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ میں سے چند سو لوگ جو ہیں وہ یہ پیس پڑھ لیں شروع سے لے کے آخر تک. یہ کوئی 12-13 پیجز کا پیس ہے، لیکن یو ول فائنڈ اٹ ویری ویری انفارمیٹیو، ویری ویل ریسرچ، اور اس سے آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سمجھ آئیں گی جس کے کوئی جواب پاکستان کا کوئی اخبار، کوئی میگزین، کوئی پبلیکیشن ہندوستان کا، پاکستان کا، ہندوستان میں ویسے بہت اچھی، میں آئی مسٹ ایڈمٹ دس تھنگ، یہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہتے ہوئے، لیکن آپ کو بہت بہتر ریسرچ ایشوز پہ ہندوستان میں مل جائے گی. آپ کو پاکستان کے انگریزی اخبارات میں اس کوالٹی اور لیول کی ریسرچ جو ہے وہ نہیں مل سکے گی. اور میں خود بھی جب چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہوں تو میں ہندوستان کی جو پبلیکیشنز ہیں انگلش کی، ان کے اوپر رلائی کرتا ہوں. بہرحال اس قسم کی جو یہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، حافظ سعید البیتراس اراؤنڈ پاکستان's نیک، یہ اب آپ کہہ لیں کہ 39 منتھس، سمجھ لیں 40 مہینے پہلے میں نے یہ لکھا ہے، اور اس سے آپ کو بڑی کلیئرٹی ہوگی. اور جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی آپ نہیں سمجھ سکیں گے، بالکل چیزیں کلیئر نہیں ہوگی. تو اس کو پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری، ٹھیک. اور البیتراس جو ہے، اگر جس کو نہیں کلیئر، یہ وہ توق ہے، وہ چیز، وہ شکنجہ ہے پاکستان کی گردن کی. یہ میں نے وہاں پہ کہا تھا مارچ 2018 میں، جب، اور یہ اس وقت میں نے یہ پیس لکھا تھا جب فیٹف نے پاکستان کو دوبارہ سے گرے لسٹ پہ ڈالا تھا. اور میری اس حوالے سے بہت سے جو فورن ایمبیسڈرز تھے، ڈپلومیٹس تھے، ان کے ساتھ بہت ہیٹڈ ڈسکشنز ہوئیں. ان میں سے چند لوگ بہت ناراض ہو گئے، انہوں نے میرے سے ملنا ہی بند کر دیا اس کے بعد. یہ اس وقت میں نے یہ پیس لکھا تھا، اور اس پیس کے بعد تو میری مخالفت میں ڈپلومیٹک کمیونٹی میں بہت اضافہ ہوا، لیکن ناٹ ان دی انڈین ڈپلومیٹک کمیونٹی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ ہندوستان کے ڈپلومیٹس کے ساتھ بیٹھ کے تیز و تند ڈسکشن کر سکتے ہیں. زیادہ مسئلہ جو آپ کو ریس ریلیشن شپ کا آتا ہے وہ آپ کو گوری نسل کے ساتھ آتا ہے، جن کے بائسز جو ہیں وہ بہت ڈیپ ہیں. ان کے ساتھ کوئی ریشنل ڈسکشن کرنا اکثر نہیں ہوتا نا، کہ یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گورے جو ہیں یہ زیادہ ریشنل ہیں، اور لیکن نہیں، آپ ریشنل ڈسکشن کر سکتے ہیں پڑھے لکھے ہندوستانی کے ساتھ. آپ ریشنل ڈسکشن نہیں کر سکتے گورے کے ساتھ جس کی نیلی آنکھیں. بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے. اچھا، اب
اس میں کیا ہے کہ لیٹس موو فارورڈ. میں آئی مسٹ میک دس اسٹیٹمنٹ کہ ممبئی کی جو دہشت گردی ہوئی 2008 میں وہ ایک بہت ہی دردناک واقعہ تھا. وہ ایک دل ہلا دینے والا واقعہ تھا. وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا. شاکنگ تھا. ہندوستان میں لوگ جو تھے couldn't believe کہ یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کس نے کر دیا, کون کر سکتا ہے یہ اس قسم کا خوفناک واقعہ. اتنی بڑی وہ ٹریجڈی تھی اور جس میں ہندوستان بھر کے شہریوں کے لیے بلکہ ان فیملیز کے لیے جن کے پیارے جو ہیں ان کے اس واقعے میں جو لوگ جاں بحق ہوئے, جو مارے گئے ان واقعات میں, اس میں انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی تھے اور پورا ہندوستان جو تھا دیٹ واز شاکڈ اینڈ ٹورمنٹڈ ایز اے ریزلٹ آف دی ممبئی ٹیررزم. ٹھیک, اس کا ایک ایفیکٹ یہ بھی تھا کہ پاکستان کے خلاف ہندوستان کے طول و عرض میں بہت شدید نفرت کی ایک لیئر جو ہے وہ پیدا ہوئی. جس طرح کی کارگل میں پیدا ہوئی تھی وہی ممبئی میں دوبارہ سے پیدا ہوئی, اور خاص کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, پاکستان کی آرمی, ISI جو ہیں ان کے خلاف نفرت میں بڑا اضافہ ہوا. اور پہلے بھی ISI کو بہت ہی گندا ورڈ تھا ہندوستان کے لیکسیکون میں یا اس کی لینگویج میں, لیکن وہاں بالکل اس کو ایک اور ہی زیادہ اس میں ایک ایکسٹریمٹی جو ہے اس کے اندر ایک مزید شارپ ایج جو ہے وہ پیدا ہو. ٹھیک, لیکن اگر ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ان انٹرنیشنل ریلیشن شپ تو ہمیں بات سمجھ آتی کہ ممبئی کی ٹیررزم جو ہے وہاں تقریباً 250 لوگ جو ہیں, 160-170 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے اور مارے گئے, قتل ہوئے. لیکن اس کا جو ریئل وکٹم ہے, جو ریئل لوزر ہے ممبئی کی دہشت گردی کا, وہ پاکستان ہے. اس کے ریئل لوزر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں, اور پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج تھا وہ بہت بری طرح سے پاکستان کی ساکھ جو تھی وہ ممبئی کی دہشت گردی کے بعد متاثر ہوئی. پاکستان ہول فورن پالیسی جو تھی, اس کا جو فورن پالیسی کا جو پوسچر تھا وہ ڈیفینسو پہ چلا گیا. ایک ایسا ڈیفینسو پوسچر اور اپولوجیٹک پوسچر پاکستان کو اختیار کرنا پڑا جس سے پاکستان اگلے کئی برس تک آپ سمجھے نہیں نکل سکا, اور ابھی بھی اس امیج سے پاکستان نہیں نکل سکا. I'll assert this thing کہ ممبئی کے بعد پاکستان کے بارے میں جو تاثر قائم ہوا, جو امیج کریٹ ہوا, جو ایک نیگیٹیوٹی کریٹ ہوئی, اس سے آج تک پاکستان نے ٹھیک طرح سے ریکور نہیں کیا. سو ممبئی کی دہشت گردی جو ہے وہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے, وہ ایک مائل سٹون ہے ان ٹرمز آف پاکستانز ایکسٹرنل ریلیشن شپ. ٹھیک, لیٹ اٹ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک, یہ ہو گئی بات. لیکن جو سب سے بڑے وکٹم تھے ممبئی کی اس دہشت گردی کے, وہ کشمیری جہادی گروپ تھے جو کشمیر کے اندر آپریٹ کرتے تھے, یا وہ پاکستان سے بیٹھ کے کشمیر کے اندر جہاد کو سپورٹ کرتے تھے, اسپانسر کرتے تھے, ویپنز پرووائڈ کرتے تھے, فائنینس پرووائڈ کرتے تھے, ٹریننگ وغیرہ کرتے تھے. حالانکہ وہ پہلے بھی بڑے رین ان ہو رہے تھے 9/11 کے بعد, لیکن ممبئی کی ٹیررزم کے بعد آپ سمجھیں ان کی ہتھیہ ہو گئی, ان کا خاتمہ ہو گیا, ان کا تمام کاز جو تھا, ان کی تمام شکل صورت جو تھی وہ تباہ ہو گئی. اچھا, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود حقیقت یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ہندوستان کو بہت موقع ملا اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر کو انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ جوڑا اور اس میں ان کو بہت کامیابی ہوئی. پہلی دفعہ ان کو ایک بہت ویزیبل سکسیس ملی کشمیر کو ایک دہشت گردی کے لینس سے ڈیفائن کرنے کے لیے. لیکن چونکہ کشمیر ایک پرانا ایشو چلا آ رہا تھا 1947-48 سے, اور چونکہ کشمیر میں بیسک آرگومنٹ یہ تھا کہ یہاں پر ایک آکوپیشن فورس ہے, یہ ایک ڈسپیوٹیڈ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے لانگ ایگزسٹنس کا جو 60 سال پلس سے چلا آ رہا تھا, اور یہاں پر جو فورسز آف آکوپیشن ہے اس کے خلاف ایک آرمڈ ریزسٹنس کرنے کا لوگوں کو یا ان کے سپورٹرز کو حق حاصل ہے. اور اقوام متحدہ کی ایسی بہت سی ریزولوشنز ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں, بہت سا لٹریچر ہے, بہت سا آرگومنٹ ہے اقوام متحدہ کے پورے لٹریچر کے اندر, پورے اسٹرکچر کے اندر, جو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی لوگ اپریسڈ ہیں, سبجوگیٹڈ ہیں, کنٹرولڈ ہیں, جب لیگل سٹیٹس ان کا ٹھیک طرح سے ڈٹرمن نہیں ہوا تو ان کو یہ حق حاصل ہے اور ان کے سپورٹرز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کی خاطر یا اپنی ریزسٹنس کی خاطر ہتھیار اٹھا سکتے ہیں, ویپن کا استعمال کر سکتے ہیں. سو دیر واز اے سینس آف لیجیٹمیسی ٹو دی ملیٹنسی اینڈ ٹو دی جو ایک آرمڈ اسٹرگل تھی کشمیریوں کی, اور جو وہ گروپس تھے وہاں ایک تھی, وہ ختم ہو گئی. ممبئی کے بعد وہ چیپٹر آپ سمجھیں بند ہو گیا. جس کو نہیں سمجھ آئی اس کو دیر لگی ہوگی سمجھتے ہوئے, لیکن بیسکلی کشمیر میں جہاد کا جو پورا ایک سکوپ تھا, اس کی جو ایک پوری پاسبلٹی تھی, وہ اس کو ایک ہمیشہ کے لیے وہ چیپٹر بند ہو گیا, اور اس کو ایک بہت سیریس قسم کا سیٹ بیک جو ہے وہاں پہ ملا, جس کے بعد یہ چیز کنٹینیو نہیں کر سکتے. ٹھیک, اب اس کو اب دیکھیں کہ حافظ سعید اور کمپنی جتنے بھی لوگ تھے یہ بیسکلی اس پوائنٹ کے بعد یہ یتیم ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. ممبئی کی دہشت گردی کے بعد یہ لوگ یتیم ہو جاتے ہیں. ممبئی کے اندر سے جو نیریٹو نکلتا ہے اسلامسٹ ٹیررزم کا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, بیکاز جو دہشت گرد ممبئی کے میٹروپولس کے اوپر, اس کے بزنس ڈسٹرکٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اس کے ٹرین ٹرمینس پہ حملہ کرتے ہیں, وہ کوئی ہندوستان کی آکوپیشن فورسز اور سیکیورٹی ایپریٹس پہ حملہ نہیں کر رہے, بلکہ وہ وہاں پر معصوم, نہتے, انوسنٹ لوگوں کے اوپر, ٹورسٹ کے اوپر, بزنس مین کے اوپر, بزنس ایگزیکٹوز کے اوپر, کارپوریٹ پرسنالٹیز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. ان کا خون جو ہے بہا رہے ہیں, اور انہوں نے انٹرنیشنل ٹورسٹ کو بھی ٹارگٹ کیا, جس میں امریکی بھی تھے, جس میں یہودی بھی تھے, جس میں اسرائیل کے لوگ بھی تھے. اور ایک بہت ہی عجیب چیز ہے کہ انہوں نے ایک سیناگوگ کے اوپر, جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کر دیا. تو بیسکلی انہوں نے اپنے اس ایکٹ سے وہ جو پرانا ایک اسلاموفوبک یا ایک اسلامسٹ ٹیررزم کا جو آرگومنٹ تھا کہ یہ یہود و سنود کے خلاف ہے, جس میں یہ ہے کہ جی یہ جو مسلم ٹیررسٹ ہیں پاکستانی اوریجن کے خاص کر کے, یہ ہندوؤں کے بھی خلاف ہیں اور یہ یہودیوں کے بھی خلاف ہیں اور مغرب کے تو ہیں ہی خلاف ہے. تو وہ تینوں چیزیں جو ہیں وہاں پر آپ کو اکٹھی ہو کے نظر آتی ہیں, ایک بہت بڑی وہاں پہ نیریٹو جو ہے وہ شیپ ہوتی. ٹھیک, اب اور آگے چلتے ہیں, کیونکہ میں نے یہ جو پیس آپ کو کہا ہے حافظ سعید الباترس آن پاکستان's نیک, جس کی خاطر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں بغیر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. جو ایویڈنس ہندوستان نے پریزنٹ کی دنیا کے سامنے, وہ ایویڈنس بڑی کمزور تھی لنکنگ حافظ سعید اینڈ کمپنی اینڈ آل دیز گروپس ود دی ممبئی ٹیررزم. ٹھیک, اس میں تھینکس ٹو وکی لیکس اینڈ جولین اسانج, جس کو برطانیہ نے گرفتار کر رکھا ہے اور امریکہ میں ایکسپیکٹریٹ اس کو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ امریکہ اس کو بھیج دیا جائے. جولین اسانج کی وکی لیکس کی وجہ سے میرے ہاتھ TCA رگھوان کا, جو اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری تھے ہندوستان کے فارن آفس کے 2009 میں, انہوں نے 24 اگست 2009 میں انہوں نے ایک کیبل بھیجا. کیبل کا امیجیٹ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس کیبل میں یہ کہا گیا کہ جب تک پاکستان یہ پروسیکیوشن نہیں کرے گا حافظ سعید اینڈ کمپنی کے خلاف, اتنی دیر تک ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات امپروو نہیں ہو سکتے. ہندوستان پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, سفارتی تعلقات کو آگے نہیں بڑھا رہا تھا. امریکنز جو ہیں اس وقت چونکہ پاکستان کے ساتھ بہت انوالو تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ریلیشن شپ کو آگے بڑھائیں, نارملائز کریں ریلیشن شپ کو. تو TCA رگھوان اور بڑے انڈیسنٹ اور بڑے پڑھے لکھے آدمی, یہ پاکستان میں بعد میں ہائی کمشنر رہے ہندوستان کے, میں نے ان کے ساتھ بہت انٹریکٹ کیا ہے. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے, پیپل نیکسٹ ڈور, شاید 1 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں. سو ویری ڈیسنٹ مین, ویری ایجوکیٹڈ مین, ویری سوفیسٹیکیٹڈ مین. بل ان کا جو کیبل تھا, اس کیبل میں یہ جو کیبل بھیجا گیا 24 اگست کا, یہ امریکہ کی حکومت کو بھیجا گیا, چین کی حکومت کو بھیجا گیا, رشیا کی گورنمنٹ کو بھیجا گیا, اقوام متحدہ کے بے تحاشا ڈپارٹمنٹس کو بھیجا گیا, سیکیورٹی کونسل کو بھیجا گیا, سارے ممبران کو بھیجا گیا, CIA کو بھیجا گیا, رشین انٹیلیجنس, چائنیز انٹیلیجنس, پتہ نہیں جو دنیا میں ایک میٹر کر سکتا تھا ادارہ, جو اسٹیک ہولڈر تھا دنیا کا, اس کو یہ کیبل بھیجا گیا. ٹھیک ہے, یہ کیبل ظاہر ہے کانفیڈینشیل تھا, لیکن تھینکس ٹو وکی لیکس کی یہ کیبل لیک ہو گیا, جس طرح این پیٹرسن کا بھی کیبل لیک ہو گیا. اچھا, اب یہ جو کیبل تھا, اس کیبل میں انہوں نے وہ ساری ایویڈنس دی کہ ہم نے یہ ساری ایویڈنس جو ہے حافظ سعید کے خلاف پاکستان کے حوالے کر دی. جب اس کیبل کو پڑھتے ہیں, میں نے ظاہر اس کو بہت غور سے پڑھا, اور آپ یہ میرا پیس پڑھیں گے حافظ سعید الباترس آن پاکستان's نیک, تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کی پوری ڈائسیکشن کی. اس میں 3 قسم کی ایویڈنس ہے جو یوز کی گئی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حافظ سعید کا یا اس کے لوگوں کا ممبئی کی دہشت گردی کے ساتھ ایک ڈیسائزو لنک ہے. اور اس میں ایک اجمل قصاب کی ایویڈنس تھی, ایک فہیم انصاری کی ایویڈنس تھی, ایک صبیح الدین کی ایویڈنس تھی. دونوں ہندوستانی شہری ہیں, فہیم انصاری اور صبیح الدین. اچھا, اب فہیم انصاری اور صبیح الدین کے خلاف جو ایویڈنس و کیس تھا ہندوستان کی پروسیکیوشن کا, وہ تو ایک سیشن کورٹ نے فارغ کر دیا کچھ مہینوں کچھ سال کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ ٹوٹل بوگس کیس ہے. کیس یہ تھا کہ انہوں نے نقشے بنائے, انہوں نے انفارمیشن دی آنے والے دہشت گردوں کو, اور ہندوستان کی کورٹ, آئی مین ہیٹس آف ٹو دی انڈین کورٹ, جس نے اپنے ڈیسیجن میں لکھا کہ جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا, جو انفارمیشن کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے دی ہے, یہ تو انفارمیشن آپ کو گوگل سے بھی مل جاتی ہے. تو اس قسم کی فضول انفارمیشن جو ہے, اس کے اوپر انہوں نے کیا کرنا تھا, کیا ان کا رول ہونا تھا, وہ کیس تو ختم ہو گیا. اس سے انڈین پروسیکیوشن نے انڈین ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا, انڈین سپریم کورٹ تک اس چیز کو انہوں نے چیلنج کیا, جو ختم ہوا تھا ورڈکٹ. لیکن انڈین سپریم کورٹ نے بھی فہیم انصاری اور صبیح الدین کی جو کنوکشن ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, اور ان کے خلاف کیس جو ہے وہ ختم کر دیا. باقی رہ جاتا اجمل قصاب, جس کو پھانسی دے دی گئی بعد میں. لیکن اجمل قصاب جو ہے, ٹھیک ہے, پاکستان نے کبھی اجمل قصاب تک ایکسیس حاصل کرنے کی فارن آفس نے کوشش نہیں کی, اس کو انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا فار دیئر اون ریزنز. لیکن جو وکیل تھے حافظ سعید کمپنی, لکھوی وغیرہ کے جو ڈیفینڈنٹس تھے, ان کے وکیلوں کا چونکہ قانونی حق تھا کہ اجمل قصاب نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہیں ایکیوز کیا ہے اور انہیں ان پہ الزام لگایا ہے, تو
اس کا ظاہر ہے ان کو ایکسیس چاہیے تھی، لیکن ان ڈیفینڈنٹس کے وکیلوں کو ہندوستان کی پروسیکیوشن اور گورنمنٹ نے کبھی اجمل قصاب تک ایکسیس نہیں دی، بلکہ جو پولیس آفیسر جنہوں نے اجمل قصاب کی انویسٹیگیشن تھی ان تک بھی شاید پتہ نہیں بہت دیر تک رسائی دی. سو جس کی وجہ سے پاکستان میں جو پروسیکیوشن کا پروسیس تھا وہ بالکل اسٹیل میٹڈ رہا. اب اجمل قصاب کی جو ایک ہی بیسک چیز دنیا نے خاص دیکھی ہے، باقی تو کسی نے کیا پڑھنا تھا، وہ ہاسپٹل کے بیڈ کی ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے، جس کو میں نے کئی دفعہ اپنے ٹی وی پروگرامز میں ڈائسیکٹ کیا ہے، جہاں پر اجمل قصاب سنگنگ لائک اے کینری، وہ یعنی گانے گا کے بتا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیسے گولیاں ماری. تو ظاہر ہے ہندوستان کے لوگوں، ظاہر انٹرنیشنل لوگ تو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس کے ایکسنٹ کا کیا معاملہ ہے. ہندوستان میں بھی اکثر لوگوں نے اس کو غور نہیں کیا، لیکن پاکستان میں جو پنجابی تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ فرید کوٹ کا بتایا جاتا ہے کہ ان پڑھ قسم کا آدمی ہے جو بڑی کم عمر کا تھا، لیکن جو لینگویج یہ بول رہا ہے خاصی صاف اور شستہ قسم کی اردو ہے، اور وہ وہاں کا لوکل کلوکیل مراٹھی یا جو ہے مہاراشٹرا کا جو ایکسنٹ ہے یہ وہ بول رہا ہے. درمیان میں اس نے لفظ بھگوان وغیرہ بھی بولا. وہاں سے پاکستان میں دو قسم کی ڈسکشن ہوئی. ایک جو ڈسکشن ہوئی کہ شاید یہ کوئی ایسا ایسٹ تھا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا یا جہادیوں کا جو نیپال سے چند سال پہلے 2016 میں جو ہے اس نے پینیٹریٹ کیا تھا، یہ کیپچر ہو گیا، یہ انڈین پریزن میں تھا، اور انہوں نے بعد میں جو ہے یہ اس کو سامنے رکھا ہے، بیڈ کے اوپر رکھا ہے. لیکن ہندوستان کا جو پروسیکیوشن کیس تھا وہ یہ نہیں تھا. ہندوستان کا جو پروسیکیوشن کیس تھا وہ یہ تھا کہ اجمل قصاب اس بوٹ میں آیا ہے جس میں 10 دہشت گرد اور حملہ آور جو ہیں وہ پاکستان سے وہاں پر آئے. سو بیسکلی وہ تو یہ کہہ رہے تھے ابھی آیا، تو اگر ابھی آیا تھا تو ظاہر ہے اس کا لوکل ایکسنٹ وغیرہ کیسے تھا، یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ذہن میں رکھنا جو ہے بہت ضروری. ٹھیک. اب اس کے باوجود ظاہر ہے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہاں پر یہ بھی ڈالا گیا کہ امریکہ کے بہت سے اداروں نے کوئی ایسی ٹیپیں، ایسی آڈیو اور ایسی چیزیں جو ہے وہ شیئر کر دی ہیں انڈین پروسیکیوشن کے ساتھ. پاکستان کو بار بار کہا گیا کہ لوگوں کے سیمپلز وائس کے لیں، اس سے کنفرم ہو جائے گا، کیوں نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو ریئل ٹیسٹ ہے اس پوری چیز کا کہ امریکہ کے پاس کوئی کنونسنگ ایویڈنس کبھی تھی حافظ سعید کے خلاف، یہ 2012 میں اس وقت سامنے آیا جب سیکرٹری کلنٹن، ہلری کلنٹن، ویری انٹیلیجنٹ مین، جب وہ اس وقت ہندوستان میں تھی، انڈین گورنمنٹ کو ان کو ابلائج کرنا تھا اور ان کا فیور حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک مشہور سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے $10 ملین کی ایک باؤنٹی اناؤنس کی. اگر آپ ویکیپیڈیا میں جائیں گے، ہندوستان کے اخباروں میں جائیں گے، پاکستان کے اخباروں میں بھی جائیں گے، وہاں لکھا ہوگا کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 2012 میں اپریل یا مارچ میں حافظ سعید کی $10 ملین کی باؤنٹی دی. حافظ سعید، اچھا اب وہ باؤنٹی انہوں نے کبھی بھی حافظ سعید کے لیے نہیں دی ایکچولی، کیونکہ حافظ سعید نے اگلے ہی دن یہ کہا ایک دو دن کے بعد پنڈی میں کسی جلسے میں کہ میرے لیے باؤنٹی کیوں رکھی ہے، میں تو حاضر ہوں، مجھ سے جو بھی سوال پوچھنا ہے پوچھیں، میں یہاں پہ ہوں. تو اس کے بعد یہ سوال اٹھا امریکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور امریکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس پرسن تھے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں، جو آپ میرے پیس میں دیکھیں گے میں نے وہاں کوٹ کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی معاملہ ہرگز یہ نہیں ہے، یہ کوئی حافظ سعید کو ڈھونڈنے کے لیے کہ کہاں ہے یہ ہم نے نہیں دیا. ہر بندے کو پتہ ہے کہ حافظ سعید کہاں ہے، ہر جرنلسٹ کو پتہ ہے کہ حافظ سعید تک کہاں پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، اس کا کیسے انٹرویو کرنا ہے. یہ ہم نے $10 ملین رکھے ہیں اس شخص کے لیے جو ایک ایویڈنس پرووائڈ کرے گا ممبئی کے حوالے سے. حافظ سعید کو ممبئی سے اگر کوئی ایسی ایویڈنس پرووائڈ کرے گا جس کے نتیجے میں حافظ سعید کی پروسیکیوشن اور کنوکشن ہو سکتی ہے، اس حوالے سے جو ایویڈنس دے گا اس کو ہم $10 ملین دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کلیریفیکیشن. اس سے آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی امریکی حکومت کے پاس یا کسی کے پاس بھی دنیا میں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی جو ممبئی کے حوالے سے حافظ سعید کی پروسیکیوشن یا کنوکشن جو ہے اس میں ہو سکتی. بہرحال پاکستان نے اور چیزوں میں حافظ سعید کو اریسٹ کر لیا، اور کیسز بنائے گئے، چونکہ دنیا بھر کا دباؤ تھا جسے اب آپ فیٹف کی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کا دباؤ تھا. سو پاکستان ہیڈ ٹو سبمٹ ٹو دی انٹرنیشنل پریشر. وہ کوئی کنونسنگ ایویڈنس جو ہے جس کو آپ لیگل ٹیسٹ میں کہتے ہیں وہ دنیا میں کوئی پرووائڈ نہیں کر سکا جو اس کے ساتھ اس کو لنک ہوتی. ٹھیک، سو یہ کلیئر ہے کہ ایویڈنس بھی ویک تھی. اور جو بات ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی پروسیکیوشن یا اسٹیبلشمنٹ نے کبھی چاہا بھی نہیں ٹھیک طرح سے کہ یہ ممبئی کے حوالے سے یہ پروسیکیوشن پاکستان میں کمپلیٹ ہو جائے. اس کو انہوں نے پولیٹیکلی یوز کیا، نیریٹو شیپنگ کے لیے یوز کیا، لیکن وہ کنوکشن میں اتنے انٹرسٹڈ اس حوالے سے نہیں تھے. پاکستان میں فائنل جو آرگومنٹ ٹھہرا وہ یہی ٹھہرا، اور یہ بہت حد تک انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کا بھی جو آرگومنٹ تھا وہ یہی ٹھہرا کہ یہ کوئی ایک کٹ اوے گروپ تھا. اور میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں ایسی پبلیکیشن ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ لوگ ضرور گئے، میں یہ نہیں ڈینائی کر رہا. یہاں سے 10 لوگ جو ہیں وہ گئے، وہ بوٹ میں گئے، اور اس بوٹ کے اندر ایک ایسا انجن لگا ہوا تھا جس کے اوپر باقاعدہ ایک نمبر تھا، اور وہ جو انجن تھا، جو موٹر تھی اس کی یاماہا کی یا سم تھنگ، وہ موٹر جاپان سے امپورٹ ہوئی
اور وہ باقاعدہ لاہور میں ایک ٹریڈر نے برینڈتھ روڈ کے لیے امپورٹ کی اور وہ موٹر وہاں سے خریدی گئی, وہ موٹر اس بوٹ میں لگی, اور اس کے بعد جو حملہ آور تھے انہوں نے اس موٹر بوٹ کو, وہ جو موٹر تھی یاماہا کی انجن تھا بوٹ کا, اس کو ممبئی کے سمندر کے قریبی ساحل میں کہیں انہوں نے پھینک بھی دیا. وہاں سے پھر وہ انڈین انویسٹیگیٹرز کو مل بھی گئی اور اس کا غالباً نمبر جو تھا وہ بھی ان کو وہاں سے مل گیا. اب یہ بھی بڑی دلچسپی کی ویسے بات ہے کہ یہ کس قسم کے ٹرینڈ دہشت گرد تھے یا جو بھی تھے یہ, جنہوں نے یہ ساری ایویڈنس ایک طرح سے وہاں پلانٹ بھی کی. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ آرگومنٹ یہ بنا کہ یہ ایک کٹ ہوئے گروپ تھا. پاکستان میں ایسے دہشت گرد ہیں جو ہندوستان چلے گئے, انہوں نے ایک نہتے شہریوں کو مارا, اور کیوں ہیں ایسے ٹیرر گروپس, اور ان ٹیرر گروپس کو پروسیکیوٹ کرنا, ان کو کنوکٹ کرنا, ان کو ختم کرنا, ان کا خاتمہ کرنا جو وہ پاکستان کی ذمہ داری. میرا خیال ہے خاصا میں نے آپ کو اس میں ایکسپلین کر دیا. اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک جرمن رائٹر ہیں ایلیس ڈیوڈسن, بیٹریل آف انڈیا کے حوالے سے ان کی ایک کتاب بھی ہے. میں ان سے ملا بھی تھا اسلام آباد میں 1-2 سال پہلے, میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا, اور بہت سی چیزیں وہ ایسی بھی کہتے ہیں جو بندہ نہیں بھی سمجھ سکتا. لیکن پرنسپلی وہ یہ کہ انہوں نے ایگزامن کیا ہے کہ ہندوستان کی پروسیکیوشن جو ہوئی ہے ممبئی کے حوالے سے وہ اتنی ڈیفیکٹو کیوں ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی ڈیفیکٹو ہے, اور کیوں یہ پروسیکیوشن صحیح بنیادوں پہ نہیں ہوئی. بہت ان کو لگتا ہے کہ کیس ویک ہے بنایا گیا. ویل دیٹس این ایڈیشنل تھنگ فار یو. ٹھیک, میرا اس میں انالیسس یہ ہے کہ فیکٹس پہ واپس آ جاتے ہیں کہ حافظ سعید کے پیچھے انڈین اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں تھی کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کنونس تھی کہ حافظ سعید نے ممبئی کیا یا اس کے ساتھ لوگوں نے ممبئی کیا. حافظ سعید کا جو ریل جرم تھا انڈین اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ تھا کہ حافظ سعید پاکستان کی کشمیر کی جو ملیٹنٹ پالیسی تھی, جو جہاد پالیسی تھی, اس کا سمبل تھا. اس کی ایکسیکیوشن کرنے کا اس نے وہ سیٹ اپ کریٹ کیا جو کشمیر کے اندر پاکستان کی جہاد پالیسی کو بڑھاتا تھا. وہ ایسٹس کریٹ کیے, وہ سیٹ اپ کریٹ کیا جس کو کبھی لشکر طیبہ کہا گیا, جس کو کچھ اور کہا گیا بعد میں, اور یہ کہ وہ اس کا سمبل بھی تھا اور اس کا ایکسیکیوشنر بھی تھا. اور جب آپ اس کو پاکستان ہی کے ہاتھوں کنوکٹ کرواتے ہیں, پنش کرواتے ہیں, تو در حقیقت آپ کشمیر کا چیپٹر وغیرہ جو ہے وہ آپ بند کرتے ہیں. اور یہ تقریباً یہ چیپٹر, میں اس میں کوئی مجھے حرج نہیں ہے کہنے میں کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ یا انڈیا کا جو گولز تھے وہ اس حوالے سے اچیو ہو گئے ہیں. ٹھیک, چلیں یہ تو ہو گئی بات. لیکن حافظ سعید جو ہے اس کا فیوچر نہیں ہے امپورٹنٹ. میں کہوں گا کہ حافظ سعید ایک شخص ہے, ایک انسان ہے, وہ آج ہے وہ کل نہیں ہوگا, اس کے ساتھ باقی لوگ بھی. اصل میں جو چیز میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں فیٹف کے حوالے سے, جو میں نے پیس آپ کو کہا ہے پڑھنے کے لیے, ٹارگٹ حافظ سعید نہیں ہے. ٹارگٹ ہے 2-4 چیزیں. ٹارگٹ ہے اسٹیٹ آف پاکستان, پہلی بات. ٹارگٹ ہے پاکستان کی اسٹریٹجک جو سچویشن ہے, پاکستان کی جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے, اسٹیٹ آف پاکستان کا جو انٹرنیشنل پوسچر ہے, اس کی جو انٹرنیشنل کیپیبلٹی ہے, جو اس کی انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ہے, جو وہ دنیا میں اس کا جو ریلیشن شپس ہیں, اس نے ٹریڈ کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, اس نے اپنے اسٹریٹجک تعلقات کیسے رکھنے ہیں, اس نے اپنا نیبرہڈ کیسے مینٹین کرنا ہے, اس نے افغانستان میں کیا کرنا ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹارگٹ ہیں, پاکستان کے انٹرسٹ ٹارگٹ ہیں. اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ کہ اب پاکستان کا جو انٹرنل پولیٹیکل بیلنس ہے, کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں کس قسم کا ریلیشن شپ ہوگا, آپس میں کیا ریلیشن شپ ہوگا, پاکستان میں حکومت کون کرے گا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا کیا ریلیشن شپ ہوگا. ہم نے دیکھا کہ 2013 کے الیکشن سے لے کے 2018 تک نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل جو گورنمنٹ تھی, اس کا اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بڑا ہی ڈیفیکلٹ اور مشکل اور کمپلیکس ریلیشن شپ تھا. اور وہ ریلیشن شپ انہی وجوہات سے تھا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. انڈیا کا پریشر, انٹرنیشنل پریشرز, کمپلجنز, اور ایک پورا نیریٹو جو پاکستان کے بارے میں جو شیپ کیا گیا, جس کو کوئی پاکستان کاؤنٹر نہیں کر سکا اور اب تک اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا. ان باٹم لائن اگر میں اس کو ایک آسان جملے میں ایکسپلین کروں, دیر از اے انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر اینڈ ڈیزائن ٹو کنٹرول اینڈ ریگولیٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ ٹو میک پاکستان موو ان اے ڈیزائرڈ ڈائریکشن. اس میں بھی 2 چیزیں آپ اکثر سنتے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کے جو لبرل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان یہ چیزیں چھوڑ دے, کمپلائی کرے, ڈیسنٹ بچہ بن جائے, گڈ بیہیویئر کرے, تو پاکستان بڑا ترقی کر سکتا ہے, بڑا پوٹینشل ہے, بڑی اکانومی ہماری گرو کرے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور پھر ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے جو ابھی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے بھی اپنے HBO کے انٹرویو میں ایک داغ دیا ہے کہ مسئلہ تو سارا کشمیر کا ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں مسئلہ کشمیر کا نہیں ہے. کشمیریز اینڈ کشمیر ہیو پیڈ دا پرائز فار دیٹ ایگزسٹینشیل کانفلکٹ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے. اور اس ایگزسٹینشیل کانفلکٹ پہ میں پھر بات کروں گا کہ اسے ہمیں کیسے ٹھیک کرنا ہے. ابھی تو میں اس کو کنکلوڈ یہ کرتا ہوں کہ اب ظاہری میں نے اتنی لمبی بکواس آپ کے سامنے رکھی ہے, مقصد کیا ہے کہنے کا. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں
کہ جن مسائل سے ہم دو چار ہیں، آپ دو چار ہیں، پاکستانی اسٹیٹ دو چار ہیں، اس کا حل ٹینکوں توپوں وغیرہ میں نہیں ہے، وہ بھی ہے امپورٹنٹ۔ اس کا حل ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، میٹرک کا، ایف اے کا، جو ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں، جو ہمارا یونیورسٹی کا لیول ہے، جو ہماری ڈگری کی سچویشن ہے، بیکاز ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا پروڈکٹ ہی ہماری انٹیلیجنس میں جا رہا ہے، ہمارے فورن آفس میں جا رہا ہے، ہماری بیوروکریسی میں جا رہا ہے، ہماری پالیٹکس میں آ رہا ہے، ہمارے میڈیا میں آ رہا ہے، ہماری ساری آرمی میں جا رہا ہے۔ تو وہ جو پروڈکٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کتنا کیپیبل ہے، اس کا ورلڈ ویو کتنا ہے، اس کو کتنی سمجھ آ رہی، وہی لوگ ہمارے اداریے بھی لکھ رہے ہیں اخباروں وغیرہ کے اندر۔ جب تک ہم اپنے پرنسپل ایجوکیشنل سسٹم کو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیول پہ ریفارم نہیں کریں گے، یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس کو ہم ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ اس سے ہماری سوورینٹی ہر آنے والے دن میں ریڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم ایک واسل اسٹیٹ بن جائیں۔ کہنے میں ہم جھنڈا ونڈا لگا کے آزاد ہوں گے، فوج بھی ہوگی ہماری، سب کچھ ہوگا، اپریٹس ہوگا، لیکن ہماری جو فریڈم آف موومنٹ ہے انٹرنیشنل آرڈر میں، اسے ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرا مقصد جو ہے اس پورے وی لاگ کا، محنت کا، کئی دن سے میں اس پہ کام کر رہا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کو ریجنل پلیٹ فارمز کو جوائن کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہوں گے، وہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ پھر میں بات کروں گا۔ آج بہت لمبی میں نے بات کر دی ہے، آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔